अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। निखत बेगम ने हाथ में पकड़ी तस्वीर तख्त पे रखते हुए इश्तियाक से रिश्ते कराने वाली सलीमा बुआ की तरफ देखा, जो चाय और दीगर लवाजमात के साथ भरपूर इंसाफ कर रही थी। बुआ, लड़की तो बहुत प्यारी है, खानदान कैसा है? अरे भाई, खानदान के मामले में तो तुम बेफिक्र ही रहो, बड़ा मजहबी घराना है। लड़की भी बहुत नेक और फर्मा बरदार है, जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसा ही रिश्ता ढूंढा है। मैंने अपने तौर पे बड़ी जांच पड़ताल पहले से ही कर ली है, वाकिफ हूँ तुम्हारे मिजाज से। भाई, लड़की की तो आज तक किसी ने आवाज़ नहीं सुनी, शक्ल देखना तो दूर की बात। कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन बाप खुद लाता ले जाता है। किसी सहेली वगैरह के घर जाने आने की इजाज़त भी नहीं है। मैंने बातों बातों में लड़की की माँ से सब पूछ लिया कि जो रिश्ता मैं लाई हूँ भाई वो बड़े नेक लोग हैं, तो वो बताने लगी कि उनके यहाँ भी बड़े असूल हैं, बड़े हलाल कमाने वाले नेक सीधे साधे लोग हैं। लड़की का नाम वगैरह मैंने तस्वीर के पीछे ही लिख दिया है, उम्र भी तालीम भी। अब तुम अच्छे से देख लो और अपने बेटे से बात कर लेना। भाई, मुझे तो हीरा लगी है, हीरा ये लड़की। ऐसी खूबसूरत, गोरी चिट्टी, ऊंची लंबी, चांद और सूरज की जोड़ी लगेगी फरहान के साथ। बुआ ने मुदरजा वाला कवायद गिनवाते हुए कहा तो वो बेतहाशा खुश हो गई। बहुत खूब, ऐसी ही बहू चाहिए थी। बस अब मुझे फरहान से बात कर लेने दो, फिर कल ही चलते हैं लड़की देखने। अच्छा, तो फिर अब मैं चलती हूँ, एक और जगह भी जाना है। सलीमा बुआ बुर्का संभालती हुई उठ खड़ी हुई। निखत बेगम कल के दिन का सोचते हुए किचन में चली आईं कि फरहान को ऑफिस से आते ही चाय की तलब होने लगती थी। थोड़ी देर में गाड़ी के रुकने और गेट खुलने की आवाज़ पर उन्होंने चूल्हा बंद किया और चाय कप में डालकर लाउंज में ले आई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वो टाई की नोट ढीली करता हुआ थके थके अंदाज में सोफे पे बैठ गया। वालेकुम सलाम, बहुत थके हुए लग रहे हो, चाय पी लो, बाद में कपड़े चेंज कर लेना। निगत बेगम ने चाय का कप उसे थमाते हुए कहा और चुपचाप बैठकर उसे देखने लगी। क्या बात है अम्मी, कुछ कहना चाह रही हैं आप? हाँ, उन्होंने आहिस्तगी से बात शुरू की। आज सलीमा बुआ बहुत अच्छा रिश्ता दिखा कर गई है, बहुत अच्छा घराना है, नेक बाकिरदार लड़की है। तुम तस्वीर देख लो, फिर कल मैं खुद जाके बात को आगे बढ़ाती हूँ। वह बात पूरी करके चुप हो गई, जबकि चाय की तरफ बढ़ता उसका हाथ वहीं थम गया। क्या हुआ? अम्मी जान, मैं अभी ये सब नहीं चाहता, आप जानती हैं ना, अभी ये सब रहने दें। बालों में उंगलियां फंसाते हुए वो उठ खड़ा हुआ। देखो बेटा, जो होना था वो हो चुका, भूल जाओ वो सब। मैं ऐसी लड़की को कैसे अपनी बहू बना लेती जो पूरे 1 साल किसी और के नाम से मंसूब रही, उसी के ख्वाब देखती रही। हमें बेशक यही बताया गया था कि ख़ानदानी चपकलिश की वजह से उसकी चचाजाद से मंगनी टूट गई, मगर कोई ऐसी बात ज़रूर होगी जो इतना पुराना रिश्ता ख़त्म हो गया। भाई, लड़के लड़की में बातचीत होती होगी, जब भी तो आपस में कोई रंजिश बनी, और मैं अपने ख़ानदानी वक़ार और इज़्ज़त के मामले में रिस्क नहीं ले सकती। अब देखो ना, वो लड़की इतने अरसे से किसी और के ख्वाब देखती रही थी। मैं हर मामले में कंप्रोमाइज़ कर सकती हूँ, मगर ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम्हारे और इस घर के साथ जुड़ने वाला नाम किसी और से मंसूब रहा हो। बेटा, ये तो बददियानती हुई ना। निगत बेगम ने बड़े तरीके से बेटे को समझाते हुए हतमी अंदाज में कहा, तो वो चंद लम्हे उन्हें देखता रहा, फिर 2 कदम चलकर उनके कदमों में आन बैठा और दोनों हाथ उनके घुटनों पर रख दिए। मेरी ख्वाहिश इतनी बुरी नहीं थी, उसकी मंगनी टूटी थी, वो तलाक याफ्ता या बदकिरदार तो नहीं थी, मगर मेरे नसीब में ही नहीं थी। आपने जिसे मेरे लिए पसंद किया है मुझे मंजूर है। मुझे अपने बेटे से यही उम्मीद थी। खुश रहो, अब तुम जाओ और फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ।
وہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولیں تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور صوفے پہ پڑا ہوا کوٹ بازو پہ ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ اس روز نکھت بیگم کی طبیعت صبح سے ہی بوجھل تھی۔ اچانک بی پی اتنا لو ہو گیا کہ وہ کام والی کو چھٹی دے کر لاؤنج میں صوفے پہ گر سی گئی۔ فاران آفس سے لوٹا تو انہیں یوں بدحال دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ امی جان کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ وہ آفس بیگ ٹیبل پہ رکھ کر تیزی سے ان کے پاس آیا۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، تم پریشان مت ہو، بس بلڈ پریشر بہت لو ہو گیا تھا، مگر اب ٹھیک ہوں۔ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر میں پریشان ہو گیا ہوں، میں چینج کر لوں پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، جبکہ وہ چادر لینے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی آئیں۔ پھر ڈاکٹر نے ضروری چیک اپ کے بعد دوائیاں لکھ کر کاغذ فاران کو تھمایا اور انہیں آرام کی تاکید کر کے فاران کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ کچھ دوائیں کلینک میں دستیاب نہیں ہیں، آپ کسی میڈیکل اسٹور سے لے لیجیے گا۔ اوکے ڈاکٹر صاحب، شکریہ۔ پھر وہ کلینک سے باہر نکل آئے۔ رات کی تاریکی آہستہ آہستہ ہر چیز کو لپیٹ میں لے رہی تھی۔ فاران راستے میں میڈیکل اسٹور کے سامنے گاڑی روک کر اترا۔ نکھت بیگم کو گرمی اور حبس نے آن گھیرا۔ گاڑی کا اے سی بھی ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا تھا۔ انہیں عجیب سی گھبراہٹ ہوئی، سو وہ گاڑی کا دروازہ کھول کے نیچے اتر آئیں۔ سڑک کے دونوں اطراف میں درختوں کی لمبی قطاریں تھیں، جن میں اکا دکا دکانیں نظر آ رہی تھیں۔ باہر کی فضا نسبتاً خوشگوار تھی، اور 2 قدم ٹہل کر آگے آئیں تو دفتن کسی سرگوشی سے ان کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ آواز سن کے وہیں رک گئیں۔ پھر کب ملو گی؟ مردانہ آواز پر وہ آہستگی سے آگے بڑھیں۔ درخت کی اوٹ میں بائک سے ٹیک لگائے لڑکا اور لڑکی کے چہرے دور سے آتی دکانوں کی دھندلی سی روشنی میں نظر نہیں آ رہے تھے۔ بہت مشکل ہوئی، آج بھی کالج میں کسی فنکشن کا بہانہ بنا کر آئی تھی، اب بہت دیر ہو گئی ہے، میں چلتی ہوں۔ وہ لڑکی درخت کی اوٹ سے نکلتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھ گئی، جبکہ لڑکا بائک سٹارٹ کر کے بنا ادھر ادھر دیکھے نکل گیا۔ نکھت بیگم کا دل جل کے خاک ہو گیا۔ وہ نئی نسل سے ہمیشہ نالاں رہتی تھی، تبھی وہ فاران کی خواہش پر بھی اس کا رشتہ لینے اس لڑکی کے گھر نہیں گئی جو اس کی کولیگ تھی، اور خاندانی جھگڑوں کے سبب منگنی ٹوٹنے کے بعد نکھت بیگم کے نزدیک وہ مشکوک کردار کی حامل تھی۔ امی جان، آپ ادھر کیا کری ہیں؟ فاران کی آواز پہ وہ چونک گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی، ان کی نظر زمین پر کچھ فاصلے سے چمکتی ہوئی چیز پہ پڑی، جسے انہوں نے جھک کر اٹھایا۔ وہ سفید نگوں والا انتہائی دیدہ زیب چاندی کا بندہ تھا، جو اندھیرے میں بھی چمک رہا تھا، جو غالباً تھوڑی دیر پہلے اس لڑکی کے کانوں سے گر گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ فاران کے پوچھنے پر انہوں نے مختصراً بتایا اور گاڑی کی طرف بڑھ گئیں۔ اور یوں پھر آنے والے دنوں میں جب ان کی کچھ طبیعت سنبھلی تو فاران کی رضامندی سے ہی وہ سلیمہ بوا کا بتایا ہوا رشتہ جب دیکھنے گئی تو واپسی پر ہاں کا سندیسہ ساتھ لائی تھی۔ انکار کی تو گنجائش ہی نہیں تھی، ماں باپ کا اکلوتا کماؤ پوت تھا، لہٰذا نکھت بیگم نے جلدی کا شور مچایا اور 1 ماہ بعد کی تاریخ دے دی گئی۔ 20 کے دن گویا شادی کی تیاریوں میں پڑ لگا کے اڑ گئے تھے، اور یہی حال شادی کی تقریبات کا بھی تھا۔ اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے ایمان ان کے بیٹے فاران کی دلہن بن کے اپنے ساتھ بہاریں سمیٹے ان کے آنگن میں چاند بن کے اتر آئی تھی۔ 1 ماہ بیت چکا تھا۔ نکھت بیگم کو لگتا کہ اب وہ ہر فکر اور ہر معاملے سے آزاد ہو گئی ہیں۔ فاران نے چھٹیوں کے بعد آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ زندگی مطمئن اور خوشحال گزر رہی تھی، اور زندگی کی ریس میں شریک لوگ اسے جیتنے میں مشغول تھے۔ نکھت بیگم نے اپنے بیٹے کے لیے جیسی بیوی کے خواب دیکھے تھے، ایمان ہو بہو ویسی ہی تھی، بڑی نیک، شریف، دھیمے سے مزاج والی۔ اس نے گھر آتے ہی گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ یوں تو گھر میں نوکر چاکر سبھی تھے، مگر فاران اور نکھت بیگم کے زیادہ تر کام ایمان اپنے ہاتھ سے ہی کرتی تھی۔ فاران بھی ایمان کا ساتھ پا کر کافی خوش اور مطمئن تھا، اور یہ بات نکھت بیگم کے لیے بہت تسلی بخش تھی کہ ان کا بیٹا اپنی سابقہ محبت کو ایمان کی سنگت میں بھلا بیٹھا ہے۔
آج بھی ایمان کو گھر کے کام کاج کرتے دیکھ کر، فاران کے ساتھ آتے جاتے دیکھ کر نکہت بیگم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی، جو انہیں ایسی سگھڑ گھریلو دیندار اور حیادار بہو نصیب ہوئی۔ کسی زمانے میں ہوتا تھا نیک لڑکا ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا تھا، پر آج کے زمانے میں تو نیک اور شریف لڑکی ڈھونڈنا بھی جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ ایسے میں وہ اپنی خوبصورت بہو کو دیکھ کر ہر وقت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی تھی۔ اس روز بھی نکہت بیگم کے سر میں درد تھا۔ وہ زکیہ کاملی کو دور سے ہی آوازیں دیتی ہوئی صحن میں چلی آئیں۔ زکیہ کدھر ہو بھائی؟ جی بیگم صاحبہ کوئی کام ہے؟ وہ صحن کی دوسری جانب سے فوراً دوڑی آئی۔ ہاں بھائی سر میں درد ہو رہا ہے، تیل کی مالش کر دو اچھی طرح سے، کچھ تو آرام آ ہی جائے گا۔ وہ تیل کی شیشی ہاتھ میں لیے تخت پر براجمان ہو گئی۔ زکیہ تم ادھر بیٹھی ہو اور میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں۔ فاران کی بیوی ایمان ہاتھ میں لکڑی کا منقش ڈبہ لیے ان کے پاس ہی تخت پہ بیٹھ گئی۔ اللہ خیر کرے، ہر کوئی اس گھر میں آج مجھے ہی ڈھونڈ رہا ہے، کہتے ہوئے زکیہ کی بتیسی منہ سے باہر نکل آئی۔ کیا کوئی کام ہے بیٹا؟ نکہت بیگم نے پیار سے بہو کو دیکھا۔ جی امی، یہ کچھ جیولری میں اپنی امی کے گھر سے ساتھ لے کر آئی تھی، مگر اب مجھے پسند نہیں، کچھ زیادہ اچھی اور نئی لے بھی لی ہے، تو میں نے سوچا یہ زکیہ کو دے دوں، اس کی بیٹیاں وغیرہ پہن لیں گی۔ ایمان نے ڈبہ کھولتے ہوئے جواب دیا۔ زکیہ کی تو خوشی سے باجیں ہی کھل گئیں۔ بھائی زکیہ جلدی کرو، میرے سر کی مالش کر دو، سر درد کے مارے پھٹا جا رہا ہے۔ نکہت بیگم کے کہنے پر زکیہ جلدی جلدی سب دیکھنے لگی، پھر اچانک اس کے ہاتھ رک گئے۔ باجی اس سیٹ میں تو صرف ایک ہی بندہ ہے، دوسرا تو نہیں ہے؟ زکیہ کی آواز پر انہوں نے اکتائی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، مگر جب نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے سیٹ پہ پڑی تو گویا وہ ساکت ہو گئی۔ ہاں اس کے ساتھ کا دوسرا کہیں پارٹی میں گر گیا تھا، اسے بھی پھینک دو۔ ایمان جلدی سے اٹھ کر کمرے کی جانب چلی گئی، مگر ان کی نگاہ تو زکیہ کے ہاتھ میں پکڑے اس بندے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، جو اس شام انہیں سڑک کنارے اس لڑکی کے جانے کے بعد ایسا ہی بندہ ملا تھا، اور آج اس دوسرے سفید نگوں والے چاندی کے بندے کو دیکھ کر انہیں معلوم ہوا کہ قدموں کے نیچے سے زمین کیسے نکلتی ہے۔ تو کیا اس رات اس درخت کے پیچھے لڑکے سے چھپ کے عشق بھگاڑتی وہ لڑکی ایمان تھی، ان کی بہو ایمان؟ وہ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کھا گئی؟ کیسے؟ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، انہیں لگا انہیں تو نظر آنا بھی بند ہو گیا ہو جیسے، اور انسان کے بنائے ہوئے معیار اور منہ سے نکلی بڑی بڑی باتیں کیسے اسے زمین بوس کر دیتی ہیں۔ آج انہیں اپنا آپ اتنا چھوٹا لگ رہا تھا کہ انہیں لگتا تھا اب وہ اپنی ہی نظروں میں کبھی پھر سے اٹھ نہیں پائیں گی۔ فاران یا ایمان تو بہت دور کی بات، نکہت بیگم کو تو لگا تھا آج ان کے اصولوں کی کتاب برے طریقے سے ہوا میں ریزہ ریزہ ہو کے اڑ گئی تھی۔ دنیا کی یہ تلخ سچائی نکہت بیگم کے لیے بھلے نہیں تھی، مگر ہمارے یا آپ کے لیے یہ ہرگز بھی نئی نہیں۔ ہم سب اپنے بچوں کے رشتے دیکھتے تو نیک اور فرشتے چاہتے ہیں، مگر پہلے اپنے گھروں میں بھی دیکھیں، کیا جن کے رشتے آپ لینے جا رہے ہیں وہ کوئی نیک فرشتے ہیں، یا پھر وہ بھی کمیوں اور خامیوں سے پر عام سے انسان ہی ہے۔